We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीरा खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही है। चाहे वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया है कि वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, चाहे वो ख़बर हो जिसमें ये कहा जा रहा है और देखा जा रहा है कि जरदारी साहब ने आखिरकार नवाज़ शरीफ से एक मरतबा फिर हाथ कर दिया और पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वाकई ख़तरे में लग रहा है। और दूसरी इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल मौलाना फजल रहमान के हवाले से है। अगर मौलाना शिरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, मौलाना शिरानी जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद जो थे, उन्होंने जब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बनाई थी तो उस वक्त के उनके पुराने साथियों में से हैं। और मौलाना शिरानी ने आज तक मौलाना फजल रहमान का साथ दिया, लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ और इशारे मिल रहे हैं। तो लगता कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान में एकदम से जो पलड़ा है वो पलटा है और पीडीएम शायद उसका मुस्तकबिल डेफिनेटली ख़तरे में नज़र आ रहा है। कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ एक ज़बरदस्त गेम प्लान हुआ है और जो कि पीडीएम के ख़िलाफ़ जाएगा, जो पीडीएम के हक़ में नहीं है, और हुकूमत को इसका फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दिलचस्प सूरत हाल क्यों है। मरीम नवाज़ ने 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श गई। वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में उन्होंने उनके मज़ार में बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे गई, फातिहा ख़ानी की। बिलावल भुट्टो ने अपनी गाड़ी में उनको खुद ड्राइव करके वो लेके गए अपनी माँ के कब्र पे, जहाँ पे उनका जो उनका एक घर का ख़ानदान का जो एक कब्रिस्तान है वहाँ पर, और वो बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे गई। वो भी मनाज़र आपने टीवी पर देखे। फिर उसके बाद उनकी तकरीर जो थी वो बड़ी मानी ख़ेज़ थी, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ ने ये एक्सेप्ट किया कि माजी में जो सियासतदानों से गलतियाँ हुई हैं और जो कुछ हो चुका है उसको तमाम रंजिशों को भुलाकर एक नए आगाज़ करना चाहिए। और फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो नई यूथ है, यानी कि जो एक नया कट हुआ है यंगस्टर्स का, जिसमें बिलावल हैं और मरियम हैं, तो वो पोलराइजेशन से पाक होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेकर जाऊंगी। ये पहली मर्तबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। अगर आपको याद होगा तो सन 2006 में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। लंदन में दोनों मिले थे जब ये दोनों जिला वतन थे और परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी पाकिस्तान में। तो एक मुआहदा हुआ था मिसाक़ जमहूरियत, जिसमें ये अहद किया गया था कि वो दोनों मिलकर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको दोबारा लाएंगे वापस और एक सियासी रिवाइवल करेंगे और उसमें वो दोनों मिलकर साथ चलेंगे। जिसके बाद बेनज़ीर 2007 में पाकिस्तान आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको शहीद कर दिया गया। और फिर नवाज शरीफ भी वापस आए। फिर जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दरमियान भी कुछ मुलाकातें रहीं, लेकिन एकदम से ये पलटा रिश्ता जो है वो ख़त्म हुआ जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। जरदारी साहब जो सदर बने और कुछ वादे वहीद उन्होंने नवाज शरीफ से किए थे, जिसको मरी मुआहदा भी कहा जाता है कि मरी में उनके दरमियान मुलाकात हुई और जरदारी साहब फिर अपनी जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया था नवाज शरीफ से उससे मुकर गए। एक ड्रामा जो है बहरहाल चलता रहा, लेकिन जरदारी साहब ने किसी न किसी तरीके से अपनी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल किए। 2013 में फिर इलेक्शन हुए और इन 5 सालों के दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान का जो एक ताल्लुक था वो बहुत सर्द हो गया, बल्कि शहबाज शरीफ ने उनको गलियों में घसीटने की बात की और जरदारी साहब ने भी सख्त बयान दिए। फिर 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई, फिर भी इनके दरमियान पॉलिटिकल राइवलरी रही। लेकिन जब इमरान खान ने इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए और वहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एजिटेशन की जो कि काफ़ी अर्से तक कायम रही, उसमें जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ का साथ दिया और इमरान खान का जो एक धरना था जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते थे, उसमें इमरान खान का साथ नहीं दिया बल्कि नवाज शरीफ का साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद असेंबली में जरदारी ने भी और उनके जो दूसरे पॉलिटिकल मेंबर्स थे, मुझे आज भी याद है एतजाज़ अहसन की तकरीर जिसमें चौधरी निसार और उनके दरमियान बहुत सख्त मुकालमा हुआ था,
تب بھی انہوں نے نواز شریف کو کھری کھری سنائی کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا کیا، لیکن پھر بھی ہم جمہوری حکومت بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے. اور وہ آج بھی جو مناظر ہیں جو اسمبلی سے لائیو آ رہے تھے میں دیکھتی ہوں، نواز شریف بڑے خاموش اور بڑے تسلی سے انہوں نے تمام تنقید برداشت کی، بلکہ چودھری نثار کو کنٹرول بھی کیا. بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ چودھری نثار جو ہیں اور اعتزاز حسن کے درمیان ہاتھا پائی کی سچویشن بھی آ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے نواز شریف کا ساتھ دیا اور ان کی حکومت بچانے میں ان کی مدد کی. لیکن پھر دونوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے. اور اس کے بعد جب دوسرا الیکشن، ابھی جو الیکشن ہوا جس میں عمران خان کی حکومت آئی ہے اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم مارز وجود میں آئی، اگرچہ کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے نواز شریف کی پی ایم ایل این کی کہ 11 جماعتوں کا ایک کٹ بنایا، لیکن اب سچویشن بہت ہی مختلف ہو گئی ہے. آج بلاول بھٹو کی جو کانفرنس ہوئی ہے، پریس کانفرنس، اس میں سی ای سی کی میٹنگ ہوئی، ایگزیکٹو ان کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں وہ حصہ لیں گے اور عمران خان کو فری ہینڈ نہیں دیں گے، لیکن جو اسمبلیاں ہیں ان سے استعفے جو ہیں 31 دسمبر کی جو ایک مہلت ہے جو پی ڈی ایم میں یہ ایگری کیا ہے اس پہ وہ قائم رہیں گے. وہ 31 دسمبر تک تمام استعفے ان کے پاس ہوں گے اور ان پر ڈیپینڈ کرے گا، یا پی ڈی ایم جب ڈیسائیڈ کرے گی تو یہ استعفے پیش کر دیے جائیں گے. اور 31 جنوری کی جو لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ توسیع کی ہے، لیکن ابھی اس پہ مزید پی ڈی ایم کے اندر وہ ڈسکشن کریں گے. اب یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس سے جو بڑے بڑے ہمارے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور زرداری صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سیاستدان ہے. اور میں تو ہمیشہ سے زرداری صاحب کی سیاست کی معترف ہوں، اور میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب سے بڑا سیاستدان پاکستان میں کوئی نہیں ہے. کبھی بھی پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے جو سیاسی سٹرگل ہے اس سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ اسی سیاسی سٹرگل کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے، بینظیر بھٹو نے اپنی جانیں دی ہیں. اور اگر یہ پارٹی اپنے اس نظریے سے ہٹ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان پارٹی کو ہوگا. اور میں نے آپ کی ویڈیو میں پہلے ہی بتایا تھا، میری رحمان ملک صاحب سے بات چیت ہوئی قریب کچھ ہفتے پہلے، اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی مجھے پی ڈی ایم کی کسی موومنٹ میں آپ نظر نہیں آتے، کسی سٹیج پر آپ موجود نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ یہ بچوں کی حکومت ہے اور ظاہر زرداری صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، نواز شریف لندن میں ہیں، تو اب مریم نواز اور خاص طور پر جو بلاول ہیں وہ جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو ہم ذاتی طور پر ہم لوگ اپنی انہوں نے بات کی کہ میں پی ڈی ایم کا یہ جو اکٹھ ہے اس سے خوش نہیں ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم نے زرداری صاحب کو اپنا ایک جو اس حوالے سے جو ہماری اپنی ایک اوپینین ہے وہ پہنچا دی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے استعمال نہ ہوں. اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے رحمان ملک یا ان کے علاوہ اور جو لیڈرشپ ہے ان کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے. نواز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے یہ ایک بہت بڑا پریشانی کا لمحہ ضرور ہوگا، لیکن سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یو نیور نو کہ کل اور پرسوں جو ہیں وہ ایک آپ کو بدلی ہوئی چیز کچھ اور نظر آئے. لیکن آج خواجہ آصف کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، نیب نے ان کو گرفتار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ دبئی سے ان کی جو کروڑوں کی دولت انہوں نے کمائی اس کو وہ بتانے میں ناکام رہے نیب کو کہ دولت ان کی کہاں سے آئی، تو اس سلسلے میں ان کو بھی پکڑ لیا گیا، یعنی کہ ایک پکڑ دکڑ پھر سے شروع ہو گئی ہے. پی ایم ایل کی لیڈرشپ مزید بھی ابھی کچھ لوگ ریمانڈ پہ ہیں، کچھ لوگوں کو نیب نے چھوڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے، تو یہ سب جو ہے وہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. ایک اور بہت اہم بات ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں لندن سے اور خود اس لانگ مارچ کا حصہ بنے. اب یہ بھی ایک اور یہ انٹرنل یہ ایک لیکڈ خبر ہے، اس کی توثیق بلاول نے نہیں کی، لیکن ایک لیکڈ خبر ہے، اور اگر یہ خبر سچی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو اب پی ڈی ایم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئے گی، اور ایک مرتبہ پھر جو سرد مہری کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ریلیشن شپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں. اور یہ بھی 27 دسمبر کو آپ نے جو پیار دیکھا ہے مریم نواز اور بلاول کے درمیان بہن بھائی کا، وہ بھی پھر ختم ہو جائے گا. اور اگرچہ کہ یہ ایک اچھی موو تھی، ایک اچھی بات ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ذرا میچیور ہو جائے اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے بجائے اس کے کہ آپ ذاتیات پہ اترتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ کچھ حالات مختلف ہو رہے ہیں. دوسری بہت اہم بات، مولانا اشرانی کی پریس کانفرنس میں نے پوری سنی، اور انہوں نے کلیئر کٹ یہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو کہ ایک چارٹر ہے، جو قانون ہے، یا ایک کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایک چارٹر ہوتا ہے، اس کے مطابق
کوئی فے سین شین گروپ نہیں ہے. جو اصل پارٹی ہے جمعیت العلماء اسلام پاکستان ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپنا ایک ڈفرنٹ نام رکھا, پھر انہوں نے قلم کا جو نشان ہے وہ بھی لیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس حوالے سے سو موٹو ایکشن لیں, یا اس بات پہ مولانا فضل الرحمان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے ایک جماعت کو کا نام آپ چینج کر سکتے ہیں جبکہ اس کا نام پیپرز میں جمعیت العلماء اسلام پاکستان ہے, اور آپ جو ہیں اس کو ایز اے فضل الرحمان گروپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی محمود جنہوں نے یہ جو ایک پارٹی کے ایک اور بہت نام تھا ان کا, جو مولانا فضل الرحمان کے والد ہیں, ان کی رحلت کے بعد ان کے اور جو ساتھی تھے, پرانے ساتھی, وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے, ایک میں ہی بچاؤں. تو میں آج سے ایک نئی جدوجہد شروع کر رہا ہوں. میں پورے پاکستان میں جا کے خود رکن سازی کروں گا, نئے لوگوں کو شامل کیا جائے گا اس جماعت میں, اور اس جماعت کو پرانے نام سے دوبارہ سے شروع کیا جائے گا جس کا کہ نام ہوگا جمعیت علماء اسلام پاکستان. سو دس از اے کلیئر تھریٹ فار مولانا فضل الرحمان. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ذاتی رنجش ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان نے 4 لوگوں کو اپنی پارٹی کی رکنیت سے فارغ کیا ہے کہ انہوں نے تنقید کی تھی نواز شریف کے اوپر, پی ڈی ایم کے اوپر, مولانا فضل الرحمان کے اوپر, تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے تحت ان کو نکالا گیا تھا. اس کا غصہ ہو سکتا ہے, لیکن میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ وہ وار ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے مولانا فضل الرحمان پر. اس سپیچ کے لیے جو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج کو آنکھیں دکھائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو اور میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا. یعنی کہ وہ جو دھمکیاں انہوں نے اپنی تقریر میں دی تھی, جس پہ میں نے بہت دفعہ بات کی, مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی, لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ان کی سپیچ کے حوالے سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس تقریر کا رد عمل ہے. اگرچہ کہ مولانا شیرانی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ خبر یہ ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے, آپ کو فوج نے استعمال کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف, تو اس کا جواب انہوں نے اس جو جرنلسٹ ان کو بڑا زبردست ہے, انہوں نے کہا جی کہ اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا بھی کرائے پہ استعمال ہوتا ہے پروپیگنڈے کے لیے, فوج میں کچھ جرنیل ہیں جو کرائے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, سیاست میں کچھ لوگ ہیں جو کرائے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, مذہبی جماعتوں میں کچھ لوگ ہیں جو کرائے پہ استعمال کیے جاتے ہیں, تو اس کا جواب کیا ہوگا. اور اس کے بعد ایک سناٹا چھا گیا, کسی نے کچھ نہیں کہا. سو ایک پرفیکٹ آنسر انہوں نے دیا. لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ ایک ایسی خبر ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہمیشہ بہت قریب ہونے لگتے ہیں. جیسے ہی وہ قریب ہونے لگتے ہیں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں پھر سے دراڑ پڑ جاتی ہے. تو 27 دسمبر کی جو مریم نواز کی سپیچ تھی, جس سے مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو لگا کہ ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے, دونوں ینگ ہیں, ایک نئی پارٹی ایک نئے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. اور پیپلز پارٹی اپنی پرانی جو سیاسی جو روش ہے اس کو نہیں چھوڑے گی, وچ از اے گڈ تھنگ, اور وہ اس حوالے سے ہی فیصلے کریں گے. اور اس فیصلے سے بلاول بھٹو کی آج کی پریس کانفرنس سے ثابت ہو گیا کہ اب بھی پارٹی کے فیصلے زرداری صاحب کر رہے ہیں. سو دس از اے بگ نیوز, ایک بگ بریک تھرو ہے. ڈیفینیٹلی اس سے جو عمران خان ہے وہ خوش ہوں گے, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ ضرور خوش ہوگی کہ پی ڈی ایم جو ان کو باہر نکالنے کے لیے نکلی تھی خود اس کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا, یہ سیاست ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کل کھیل بگڑ بھی سکتا ہے, اس کے بعد بیان بن بھی سکتا ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے 1-2 ہفتے بہت اہم ہیں, خاص طور پہ 31 دسمبر کے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ بہت اہم ہوگا. سو یہ تھی ایک ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا, اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں. پھر ملیں گے کسی اور پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.